बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल पीटीआई का ऑनलाइन जलसा था। एन तवक्को के मुताबिक शार्क ने इंटरनेट केबल पर दंदी काट दी, इंटरनेट बंद हो गया। इस एपिसोड को इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कैसे कर रहा है और ओवरऑल जलसा कैसा रहा? देखिए करामत मुगल साहब, साल 2012 था और 2012 में बरतानवी मलका जी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जी। उनकी ताजपोशी को 60 साल पूरे हुए थे। सही और साल 2012 को बरतानिया ने पूरी दुनिया में मनाया था गोल्ड डायमंड जुबली के तौर पे। सही। बरतानवी मलका की डायमंड जुबली के तौर पे सिक्के जारी किए, मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया, सफारत खानों में फंक्शंस हुए, उनके स्टेट लेवल के ऊपर फंक्शंस हुए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बरतानवी सफारत खाना है ना, यहाँ पर एक इवेंट हुआ। अच्छा। मैं उस वक्त दुनिया टीवी के लिए बीट रिपोर्टर था, फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करता था। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जितने भी सफारत खाने हैं, तो वहाँ पर हमें भी इनवाइट किया गया। हम्म, तो वहाँ गए ना, तो उस दिन मुझे पहली मर्तबा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ थी मेरे लिए, नई चीज़ थी। लोगों को ज़ाहिर है कि पहले से पता होगा, मेरी कम इल्मी समझ लें कि मुझे 2012 में पता चला हम्म, कि कोई टाइम कैप्सूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। हम वहाँ गए ना, तो बरतानवी हाई कमिश्नर आए और उन्होंने आके कहा कि आ, हम जो है वो एक टाइम कैप्सूल तैयार कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें समझाया कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। हम्म, उन्होंने कहा कि आप ना, ये सामने कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, कुछ नोटबुक्स रखी हुई थी या नोट पैड्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर जाके अगर कुछ लिखना चाहते हैं, हम्म, कोई भी अपने ख्यालात पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से। साल 2011 आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हुआ जी। था। उसी साल 26 नवंबर को सलाला का इंसिडेंट हुआ था। हम्म, रेमंड डेविस वाला वाकया हो चुका था। तो बहुत ही एक ख़ास किस्म के ना टेंस माहौल था पाकिस्तान के और वेस्ट के दरमियान। जी। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी ख्यालात हैं, और फिर ये अब कैसे आप समझते हैं कि आज से क्या फोरसी करते हैं या क्या तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, आपकी हुकूमत कैसी होगी, आपके हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम कैसा होगा, हम्म, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, नहीं होगी। इसके बारे में अपने कोई भी ख्यालात लिखने हैं। और साथ ही अगर कोई अपना रुमाल इसमें देना निशानी को चाहता है, रखना चाहे। कोई घड़ी अपनी रखना हम्म, चाहता है, कोई अंगूठी रखना चाहता है, कोई पेन रखना चाहता है, कोई अपनी जेब में मौजूद कोई 10 रुपए का नोट या कोई भी चीज़ रखना चाहता है, तो हम उसको एक डब्बे में बंद करेंगे। और उस डब्बे को हम बरतानवी हाई कमीशन के अंदर ही, जो है हाई कमिश्नर की रेजिडेंस भी है, घर भी है, जी। उस घर की बैक साइड के ऊपर जो लॉन है, उसमें उन्होंने गहरा सा एक गड़ा खोदा। हम्म, और उन्होंने कहा कि हम उसको आपकी इन तमाम चीज़ों को एक बॉक्स में बंद करेंगे, उसके ऊपर मोटा सा ताला लगाएंगे और उसको सहन के बीचों बीच दफना देंगे। सही। ये हमारा वो टाइम कैप्सूल होगा कि आज से 25 साल के बाद, उन्होंने कहा, मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग जिंदा होंगे हम्म, और हम आपको 25 साल के पाकिस्तान में बाद, रहते हुए। हाँ हाँ, 25 साल के बाद जो है आपको हम दोबारा बरतानवी हाई कमीशन इनवाइट करेंगे और हम इस डब्बे को खोल लेंगे। हम्म, एक तकरीब का एहतमाम होगा। तो ये जो टाइम कैप्सूल तब खुलेगा, तो फिर हमें ये जो 2000, या फिर हम साथ में और लोगों को भी बुलाएंगे, हम्म, जो एक नई जनरेशन आ चुकी होगी, विटनेस कराएंगे। ऑल टुगेदर एक नई जनरेशन होगी। वो आकर वहां पर उस टाइम कैप्सूल को खुलने के बाद देखेगी कि आज से 25 साल पहले उस जमाने के जो लोग थे 2012 में, उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, अपनी हुकूमत के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, मुल्क के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, मुल्क में हालात के हवाले से जो उन्होंने उस वक्त पेश गोई की थी। तो वो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस होगा। हम्म, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है और हमने उस हिस्ट्री को उस कैप्सूल में बंद किया और हमने दे दिया। अब मैं आता हूँ कैप्सूल वाली बात पे वापस। पहले मैं आपके सवाल पर आता हूँ, मैं जी। बताता हूँ कि ये किस तरीके से इस सारे मामले से रेलिवेंट है। सही। देखिए, कोई गैर मुतवक्के चीज़ नहीं थी कि पीटीआई ने अनाउंस किया कि हमने जलसा करना है। सबको मालूम था कि इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाएगा। जो लोग जाहिर है कि जर्नलिस्ट थे, जिनका इंतजार था कि आएगा, सुनेंगे, देखेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, हम्म, तो उनको भी अंदाजा था कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। पीटीआई के लोगों को भी सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं हम्म, कि आप कहते हैं कि जनाब, जिसको नहीं भी पता उसे पता चल जाए इंटरनेट बंद होने से पीटीआई की मुफ्त की पब्लिसिटी और कैंपेन हो रही है। उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया की अटेंशन खुद के ऊपर ले आते हैं। हम्म, यानी आपने अगर
عمران خان کی تصویر جو پی ٹی وی پہ چلی تھی، اس کے بعد پی ٹی وی کا لوگو اور اس کے نیچے گیم آن ہے کر کے وہ آپ نے 12-15 سیکنڈ اس کو نہ حرکت کی ہوتی، اسٹل نہ رکھا ہوتا تو وہ بندہ جو تصویر اٹھا کے رکھا تھا وہ پوری دنیا میں مشہور بھی نہ ہوتا. اگلے سیکنڈ میں سین چینج ہو. ہر جگہ پر وہ بات رپورٹ ہونے لگ گئی. وہ جو 92 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے پرومو جاری کیا تھا پی سی بی نے، اس میں سے عمران خان کو نکال کے اسے انٹرنیشنل سٹوری بنا دیا، اور اب ہر پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹوری بن رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بھی ہے اس ٹائم کیپسول والے معاملے میں، اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہیڈ لائنز بتاؤں گا صرف. بلومبرگ کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ بلومبرگ نے لکھا پاکستان's انٹرنیٹ ڈسرپٹڈ ڈیورنگ ریلی بائی عمران خان's پارٹی. ان کو بھی پتا ہے اور اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ کوئی آن لائن ایونٹ کرے گی، جلسہ کرے گی تو پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چلے گا. سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آن لائن جلسے کا اعلان کر دیں تو کیا روزانہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چلے گا؟ اور آپ اپنی معیشت کو، خود کو، ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے نان پی ٹی آئی لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. انٹرنیٹ سے تو ہر کوئی جڑا ہوا ہے. جی بالکل. اس کا تعلق صرف پی ٹی آئی کے لوگوں سے نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ انٹرنیٹ تو آدھے سے زیادہ بزنس اس پہ چلتے ہیں. منٹ کی خبر ہے، پاکستان سیز نیشن وائڈ انٹرنیٹ ڈسرپشن اگین، ایکسپرٹ سیز آؤٹیج ریمارکیبلی سسٹمیٹک. اور پھر وہ سسٹمیٹک کو کہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہاں کہ جیسے ہی جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے انٹرنیٹ جانا شروع ہوتا ہے، اور جلسہ آنے کے بعد اپلیکیشن خود ہی سست ہونا شروع ہو جاتی ہے. انٹرنیٹ کہاں جاری رہا پھر انٹرنیٹ تو. ڈان کی خبر ہے، نیشن وائڈ ڈسرپشن ٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز امid پی ٹی آئی ورچوئل ایونٹ نیٹ بلاکس. انہوں نے اس کے پورا ڈیٹا اور وہ سارا معاملہ شیئر کیا. ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان یہ جو ساری سچویشن ہے نا، اس پہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا پہلے میں آپ کو ٹویٹ بتا دوں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کی نوکری بڑی سخت ہے. ویسے تو وہ ہے نا کہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا عشق اسے غارت کرتا، یا تیرا غم اسے غارت کرتا، تھی فقط ایک حسرت تعمیر سو ہے. ویسے تو سولنگی صاحب کے پاس کھونے کے لیے کوئی بہت کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن آپ اس ملک کی عزت اور وقار کو مت گنوائیں. یعنی جب گورنمنٹ اس قسم کے ایونٹس کے اوپر پوزیشن لیتی ہے تو اس ملک کے بارے میں تاثر قائم ہوتا ہے. ابھی آپ کے دفتر خارجہ نے ایران پاکستان کشیدگی کے اوپر، جس میں ایران نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا، اور ایک دوست ملک ہوتے ہوئے بھی، جس کو ہم ایک دوست اور برادرانہ ملک کہتے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر، سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا. اس پہ پاکستان نے ایک آفیشیل پوزیشن لی. جی پاکستان کی کشمیر کے اوپر ایک آفیشیل پوزیشن ہے. انڈیا کی اسٹیٹ ٹیررزم کے اوپر ایک آفیشیل پوزیشن ہے. پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسرائیل غزہ کے معاملے کے اوپر آفیشیل پوزیشن ہے. تو وہ ملک جو ہے وہ اس کو کیسے سیریسلی لیں گے جہاں پر منسٹرز جو ہیں وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پہلے تو پی ٹی اے نے کیا کہا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ میں جو تعطل آیا تھا اس کی وجہ تکنیکی خرابی تھی، جسے درست کر کے انٹرنیٹ کو ملک بھر میں مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے. جی اس پہ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو پی ٹی اے آفیشیل پی کے the recent disruption in internet services was caused by a technical fault which has been rectified. Internet services have been fully restored nationwide. مذاق بنوانے والی بات ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. یار آپ دیکھیں ان کا پلان دیکھیں، میں تو کہوں گا خوف ہے. عمران خان نہیں بول رہے، شاہ محمود قریشی بھی نہیں خطاب کر رہے، نہ ہی پرویز لائی بول رہے. ڈرتا ہے کیا؟ نہیں وہ جس چیز کا بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان نا، اب کیپسول والی بات پہ واپس آتے ہیں نا، پاکستان ایک مخصوص حالات سے گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر میڈیا کے اوپر بھی سختی ہے تھوڑی سی، اور آپ اس سچویشن کے اوپر اگر بہت زیادہ کھل کر بولتے ہیں اور تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک جبر کی وجہ سے خوف ہے اور وہ نہیں بولتے، وہ بات نہیں کرتے. لیکن ہر شخص نے اس وقت ایک ٹائم کیپسول بنایا ہوا. ٹائم کیپسول تو پھر بنتا ہے نا، بھگت جو رہے. ہاں
وہ پھر آپ کے وہ دل میں موجود ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, کچھ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں جن کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے, وہ کھل کے بولتے ہیں, کچھ ہیں جنہوں نے اپنے ظاہر ہے کہ ریئل آئیڈینٹی کے اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے, اس کے اوپر بہت کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہیں, نہ آئین کی پاسداری ہو رہی ہے, نہ قانون کی پاسداری ہو رہی ہے, بہت کچھ بک سے ہٹ کے ہو رہا ہے. اور اس ٹائم کیپسول نے 2 سال بعد, 3 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد کھلنا ہے. صحیح. اور جب اس ٹائم کیپسول نے کھلنا ہے اس وقت لوگوں نے بات کرنی ہے. تو اس سارے پروسیس میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک مرتبہ اس ملک کے حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے, ادر دین اپنے پرسنل اس کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کا ایک حق بھی ہے کہ آپ اپنے ذات کے بارے میں بھی سوچیں, لیکن اس ملک کو کم از کم اپنی ذات سے مقدم سمجھیں, بہتر سمجھیں. ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ چھاپی ہے 2023 کے بارے میں, اس کا چھوٹا سا ریفرنس دوں گا, پھر میں قاضی فائزی صاحب پہ آؤں گا کہ وہ اس ٹائم کیپسول کا کس طریقے سے حصہ ہے. اچھا. ہاں, ہی از آلسو پارٹ آف دس ٹائم کیپسول. جے آئی ٹی بن گئی ہے میڈیا پہ, جنہوں نے کرٹیسائز کیا, جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسائز کیا, لیکن ان کا جو فیصلہ ہے اور دیگر کچھ معاملات ہیں ان کی طرف میں نشاندہی کرتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اس ٹائم کیپسول کا حصہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کا سال 2023 میں بدترین ورسٹ اکنامک کرائسس اپنی ہسٹری کا, تاریخ کا سب سے, یہ جو جا کے کیمپین کر رہے ہیں نا شہباز شریف کمپنی, یہ سارے لوگ یہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ جا رہے ہیں, جا کے تقریریں بھی کرتے ہیں, ڈیٹ والے جھوٹی کہانیاں بھی سناتے ہیں. جی, ہم نے سیاست قربان کر دی, ریاست بچا لی, ہم نے گھٹنے ٹیکے, پاؤں پکڑے. ہاں جی, ڈیفالٹ سے بچا دی. یہ اس رپورٹ کے میں کچھ حصے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. اس رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ ہے, یہ تقریباً دنیا کے 100 ملکوں کے متعلق انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے, اور وہ کس سچویشن سے گزرے ہیں, ان کے مختلف معاملات میں حالات کیسے تھے. پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کا بدترین معاشی بحران دیکھا سال 2023 میں, جس میں غربت, مہنگائی, بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا. ملینز آف پیپل, یعنی کئی کروڑ لوگ جو ہیں ان کا جو رائٹ ٹو ہیلتھ ہے, فوڈ ہے, یعنی کھانے کی, صحت کی سہولیات, جو ان کا ایک مساوی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کو ملنا چاہیے, اس کو جو ہے نا زد پہنچی, ٹھیس پہنچی, وہ نہیں ملا ان کو. 740 صفحات کی یہ رپورٹ ہے اور اس کو شائع کیا گیا. 100 ممالک اس میں شامل ہیں, اور یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے IMF, اس کی جو آسٹیرٹی کے حوالے سے اور سبسڈیز ختم کرنے کے حوالے سے جو میئرز تھے, انہوں نے پاکستان میں کس طریقے سے لو انکم گروپس, جو کم پیسہ کمانے والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی زندگیوں کو متاثر کیا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. اور ساتھ میں صرف یہ نہیں لکھا انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج میں کیا ایشو آئے, کس وجہ سے, کس طریقے سے پاکستان کو وارمنگ, گلوبل وارمنگ میں بھی پاکستان کی ایوریج پوری دنیا سے اوپر تھی, اور پھر وہ سیلاب اور اس قسم کے معاملات میں پاکستان میں کس طریقے سے آئے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں پاکستان میں, ویسے تو یعنی انہوں نے کہا کہ پورے ایشیا میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کا بڑا ایشو آیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو تھریٹس اور اٹیکس ہیں میڈیا کے اوپر, انہوں نے ایک خوف کی فضا پاکستان میں بنائی. صحافیوں اور سول سوسائٹی گروپس میں خوف کی فضا رہی, اور اس کی وجہ سے لوگوں نے سیلف سینسرشپ کی. اتھارٹیز نے جو ہے وہ پریشر کیا, تھریٹ کیا میڈیا کو کہ وہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی یا جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. یہ ہے وہ سچویشن. پھر NGOز نے رپورٹ کیا کہ دباؤ کا, ہراسمنٹ کا, جاسوسی کا سامنا ہے of various groups by government authorities, اور یہ ہے جو رپورٹ HRW نے شائع کی ہے. اب اس سارے معاملے میں دیکھیں
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے گیا، وہ بلے کی درخواست گئی، کیا معاملات تھے، کیا اس میں پٹیشن میں موجود تھا، اپیل میں کیا موجود تھا، اور کس طریقے سے لائن آف کوسچننگ تھی، کس طریقے سے وہ فیصلہ آیا. وہ کہیں سے بھی کوئی بھی شخص جو آئین کی روح کو سمجھتا ہے، میں گیون سیڈ اسپیسیفک آرٹیکل کی نہیں بات کر رہا، اس معاہدے کو سمجھتا ہے جو ریاست کے شہریوں کے ساتھ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ اس معاہدے کی روح کے منافی ہے، اس کا جو میننگ ہے، لب لباب ہے، اس کے منافی ہے، اس کے اگینسٹ ہے. تو انہوں نے ایک اس قسم کا ڈیسیجن دیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب بالکل ٹھیک تھا، وہ لا اور اس سارے معاملے سے ہٹ کے یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے جی میرے سامنے سے کھلا ہوا ہے 3rd شیڈیول، جس میں مختلف ریاستی آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، وفاقی وزیر، اسٹیٹ منسٹر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر، پھر اس کے بعد ججز، ان کے اوتھ موجود ہیں. جب وہ سروس میں آتے ہیں تو وہ حلف کیا اٹھاتے ہیں. چیف جسٹس جب بھی کوئی شخص بنتا ہے وہ حلف کیا اٹھاتا ہے، وہ ذرا سنیے جی تاکہ میں اس کو ذرا سبسٹینشیٹ کروں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں، جی کوئی ذمہ داریاں ہیں. وہ حلف اٹھایا ہے انہوں نے نا. حلف آپ کو پتہ ہے اوتھ ہوتا ہے، جی جی وہ انہوں نے لیا، ایوان صدر میں لیا تھا وہ اوتھ لیا ہے. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل. آگے نام آ جاتا ہے ان کا نا، قاضی فائز عیسیٰ. صدق دل سے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ آئی ول بیئر ٹرو فیتھ اینڈ ایلیجینس ٹو پاکستان، کہ میں مکمل، میرا یقین بھی ہوگا اور تمام اطاعت گزاری پاکستان کے ساتھ ہوگی. صحیح. جب آپ کوئی بھی شخص چیف جسٹس بنتا ہے اس کو یہ اوتھ لینا ہوتا ہے. دیٹ ایز چیف جسٹس آف پاکستان، کے بطور چیف جسٹس پاکستان، I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. کہ میں اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹی، اس کو اپنے فرائض جو ہیں اس کی انجام دہی بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ادا کروں گا پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق. آگے جب آپ نے چیف جسٹس بننا ہے تو آپ اگلی لائن میں آپ عہدے کا حلف اٹھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دیٹ آئی ول ناٹ الاؤ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل کنڈکٹ اور مائی آفیشیل ڈیسیجنس، کہ میں بالکل اس کی چیز کو نہیں ہونے دوں گا وقوع پذیر، اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ میرا ذاتی مفاد میرے آفیشیل سرکاری طریقہ کار کو، کنڈکٹ کو انفلوئنس کرے، اس پر غالب آئے، یا میرے جو ڈیسیجنز ہیں ان کے اوپر میرا ذاتی مفاد یا انٹرسٹ جو ہے وہ غالب آئے. اگلی لائن بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ آئی ول پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ میں اس آئین کا محافظ بنوں گا، اس کا دفاع کروں گا. وہی آئین کی کتاب جس کا چھوٹا سا نسخہ اٹھا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور سینئر پیون جج شہباز شریف صاحب کے اور ان کے درمیان، آصف زرداری اور اسحاق ڈار کے درمیان کھڑے ہو کے جنہوں نے ہاتھ میں وہ اٹھا کر تقریر کی تھی سینئر پیون جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اور دیٹ in all circumstances I will do right to all manner of people، ہر قسم کے ہر شخص کے ساتھ according to law without fear or favor، affection اور ill will. کوئی اس میں دوسری وہ نہیں ہے. یہ حلف ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان اٹھاتا ہے، اور یہ ہے آئین پاکستان. اس کا آرٹیکل 218، ویسے تو 216 سے 218 سے 226 تک جو ہے وہ الیکشن سے متعلق آرٹیکلز ہیں. صرف 218 جو الیکشن کمیشن کے متعلق ہے اس کا سب کلوز 3 میں پڑھ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے to organize and conduct the election and to make sure such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly
and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. یہ آئین پاکستان ہے، یہ الیکشن کمیشن کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے صاف شفاف طریقے سے الیکشن کروانا ہے. جی یہ کہا تو الیکشن کمیشن کو ہے، لیکن اس آئین کا محافظ ہونے کا حلف قاضی چیف صاحب نے جسٹس صاحب نے اٹھایا. جی. اب مودبانہ گزارشن سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جو یہ انٹرنیٹ بند ہوا ہے، یہ یوگوسلاویہ میں نہیں ہوا، پاکستان میں ہوا ہے. آپ ٹی وی نہ دیکھتے ہوں، آپ سوشل میڈیا نہ استعمال کرتے ہوں، لیکن آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے نا. جی یہ بھی ایک اویئر رہنا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹ آف یور جاب ہے. آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنا کام کر سکیں گے نا. تو یہاں پر بھائی بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، سب کو اندازہ ہے کہ کس وجہ سے بند ہوا ہے. بلے کا نشان ہو نہ ہو، ادروائز جن لوگوں کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا، ٹھیک ہے، جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کو نہیں اجازت مل رہی، جن کے خلاف ثبوت ہیں، جن کے خلاف ثبوت ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جن کے جو نااہل ہیں، جو اشتہاری ہیں، یا جن کو قانون روکتا ہے الیکشن جی لڑنے سے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. صحیح سمپل والے معاملے پہ بھی بات نہیں کر رہے. اور بھائی جن کے آزاد حیثیت میں بینگن پہ، چمٹے پہ، وہ ویل چیئر پہ، گدا گاڑی کے اوپر، بیلن پہ، ان کے اوپر جن کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، کیا ان کو جسٹلی فیئرلی الیکشن جو ہے اور آنیسٹلی نہیں دیا جائے گا؟ اور اگر نہیں دیا جائے گا تو آئین کے اس سارے معاملے میں قاضی صاحب نے ہی بیڑا اٹھایا تھا نا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا. یو ٹک دی اونرشپ. بالکل پتھر پر لکیر ہے، پتھر پہ لکیر آپ نے قرار دیا تھا، یہ سب کچھ آپ نے کیا تھا. تو اب اس الیکشن کی ذمہ داری ابھی لوگ نہیں بولیں گے. جی آئی ٹی بنے گی، نہیں بول سکیں گے نا. جی اس ٹائم کیپسول نے 5 سال بعد کھل جانا. ویسے تو نومبر میں قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. 26 نومبر 26 اکتوبر سوری جی اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے قاضی صاحب. تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر کبھی نہ کبھی تو بات کرنی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ جب آئین کے، قانون کے، ہیومن رائٹس کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان کے حوالہ جات اور یہ سب کچھ دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بندہ جب کرسی سے اتر جاتا ہے، ہوتے بھی بہت سارے لوگ وکلا، اور وہ بھی کیونکہ انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے، لیکن یہ ٹائم کیپسول کھلے گا اور تاریخ معاف نہیں کرتے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.